बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। मुल्क की सियासत इस वक्त एक नाजुक और गैर यकीनी मोड़ पर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो एक वक्त में मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर सियासी क़ुव्वत समझी जाती थी, अब शदीद अंदरूनी इख्तलाफात और धड़ाबंदी का शिकार है। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान बढ़ती हुई कशमकश ने पार्टी के वजूद पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं सूबाई सतह के हवाले से बात करूं तो वहां पर इस्तीफों की लहर, पेशावर जलसे की नाकामी और इल्ज़ामात का तबादला इस बात का इशारा दे रहा है कि जमात के अंदरूनी मसाइल संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पार्टी के दो वाज़ेह धड़ों में तकसीम होने का तासुर मजबूत हो रहा है, जिससे न सिर्फ तंजीमी ढांचा मुतासर हुआ है बल्कि हुकूमत के खिलाफ मौसर अपोजिशन का किरदार भी कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी नई सियासी जमात के जन्म लेने के इम्कानात रद्द नहीं किए जा सकते। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धड़ों में बटी और इल्ज़ामात में उलझी ये जमात के वाकई हुकूमत को कोई सख्त सियासी चैलेंज दे सकती है या नहीं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी महाज पर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा भी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि मुस्लिम रहनुमाओं ने गजा अमन मंसूबे पर इत्तफाक कर लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कई मुस्लिम ममालिक ने मंसूबे में इसराइली मुतालबात पर की गई तब्दीलियों के बाद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अमन की राह अब भी नाजुक और गैर यकीनी सूरत हाल से दुचार है। कतर, सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने जंगबंदी और दो रियासती हल पर जोर दिया है, जबकि कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि मंसूबे के कई नकात मज़ीद वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी कहा कि ट्रंप के मंसूबे में वो नकात शामिल ही नहीं जो मुस्लिम ममालिक ने तय किए थे, और अगर ये नकात शामिल न किए गए तो पाकिस्तान उन्हें शामिल कराने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब मुल्क के अंदर भी इस मामले को लेकर अपोजिशन जमातों ने शुकूक व शुबहात का इज़हार किया है। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और हमास के बगैर कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मंसूबे पर गहरी तशवीश जाहिर की है। जमात इस्लामी ने शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए और JUIF के साथ मिलकर फ़लस्तीन के मसले पर मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। आज के पब्लिक को इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिज़वान रज़ी साहब, इसार राना साहब और ज़मीर हैदर साहब। इस्लामाबाद से ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पेशावर करीब करीब पड़ता है और हाल ही में वहाँ पर जलसा हुआ है। कुछ कहते हैं लोग कि ये जलसा नाकाम था, जबकि कुछ इसे कामयाब करार देते हैं। अच्छा, कामयाब करार देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, नाकामी कमल पर डालने वाले मुखालिफ सिंध के लोग हैं। ज़मीर हैदर साहब, जलसा हो गया, मामलात हो गए, लेकिन जलसे के बाद जो आने वाली खबरें हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू कल सुनी, उन्होंने कहा कि मेरा MI से ताल्लुक जोड़ा गया और अली अमीन ने अंदर जाकर मेरे बारे में शिकायतें की। ये बात यहीं पर नहीं रुकी, थोड़ी देर बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ, मैंने ये बातें की हैं और अलीमा खान साहिबा को जो है वो सियासत से और पार्टी के अंदरूनी मामलात से दूर रखा जाए। ये मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुखालिफिन से क्या ही लड़ेंगे जब अंदर अपने इतनी इस हद तक मुखालफत हो? शुक्रिया ज़रियाब। वो जलसे में वो जो जूते दिखाए जा रहे थे अली अमीन गंडापुर को और जो नारेबाजी हो रही थी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ और जो सूबाई काबीना के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ, उसका गुस्सा फिर अली अमीन गंडापुर ने कहीं तो निकालना था, तो वो आए और मिले और उसके बाद उन्होंने अलीमा खान के ऊपर शिकायतें लगा दी। लेकिन मसला ये है कि ये खैर पहले भी ये शायद इस हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे या कोई ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना लुटिया ही डबो दी इन्होंने, बिल्कुल ख़त्म। अब तो जिस तरह इन अंदरूनी मामलात इनके आए रोज पेचीदा होते जा रहे हैं, उसकी वजह से तो मुझे लगता है कि शायद ये अपोजिशन भी बराए नाम ही रह गई है और ये कोई इम्पैक्ट अब किसी भी तरह नहीं डाल सकेंगे। ठीक है, पेशावर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा जलसा होगा, बड़ा जलसा हुआ, लेकिन शायद बहुत बड़ा नहीं हुआ। अच्छा। बड़ा जलसा था, लेकिन जो वहां पे रिएक्शन आया आवाम का, तो उससे तो लगता है कि शायद अब आवाम भी थोड़ी सी नाराज है। कुछ जराए जो सवात साइड पे, नॉर्दर्न एरियाज की साइड पे, उनका ये कहना था कि जनाब अब अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इलेक्शन लड़वाया जाए KP में, तो शायद वो 10% भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी माजी के जो 3 इलेक्शंस हुए हैं उसके मुकाबले में। तो अगर ये सूरत हाल ऑन ग्राउंड भी बन चुकी हुई है, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो अब ये तीसरी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे अगर अंदरूनी मामलात इतने ख़राब हैं कि वजारतें छोड़ने को लोग तैयार हो गए हैं,
علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپ بن چکا ہوا ہے, فارورڈ بلاک بن تو چکا اس سے ہوا ہے. علی امین کی کرسی وزارت اعلیٰ کی کس حد تک آپ کو خطرے میں نظر آ رہی ہے ضمیر حیدر صاحب؟ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ نے جن استعفوں کے حوالے سے بات کی, سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ آگے چل کر مزید اور استعفے آئیں گے. بالکل استعفے آئیں گے, اور پھر شاید وہی ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوگا جس کے بعد پھر بانی پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں اب پچھلے کچھ عرصے سے, اس میں تو لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی ریٹ بھی نہیں اتنی ہے اپنی حکومت میں جس طرح کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس کو دوبارہ اپنے آپ کو واپس اکٹھا کر سکے گی, کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہوئی ہے, اور پھر اب آنے والے دنوں میں جس طرح کے کیسز بھی اور آئیں گے اور پھر سزائیں بھی ہوں گی, ان کے پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں وہ فارغ کر دیے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں بھی, تو پھر تو اور میرا خیال میں کیوس ہو جائے گا ود ان پارٹی. اور اگر یہ پارٹی بکھرنا شروع ہوئی تو مجھے کوئی ایک فیکشن بنتا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایک فیکشن بنے گا. یہ چھوٹے چھوٹے فیکشنز میں بٹ جائے گی اور پھر پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے علیمہ خان صاحبہ اور علی امین کی آپسی سیاسی چپکلش کے بعد؟ اس کے آپ کو نتائج کس صورت میں آتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو میں تو آج ضمیر بھائی کی بات سے ہی بڑا حیران ہو گیا کہ اچھا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. مطلب میں تو اس جملے سے اوریجنل پی ٹی آئی جو ہے جس کے بانی ہیں وہ پی ٹی آئی پھر نہیں رہے گی. میں تو یہ جملہ اگر رضی کہتے تو مجھے چلو سمجھ بھی آتی, آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر فیکشنز میں بڑھ گئی تو پھر وہ پی ٹی آئی نہیں رہے گی. نہیں رانا صاحب میں ایک گل کیتی ہے, ایک منٹ سر, میں سر کیا ہے کہ جے مطلب ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئی تو پھر وہ جڑی اوریجنل پی ٹی آئی ہے وہ نہیں بچے گی, وہ نہیں رہے گی. ایک میں آپ کو بات چھوٹے چھوٹے سر 100 چھوٹے چھوٹے ہو جائیں. بابے دی اصل کلفی جس دکان سے ملتی ہے نا, کلفی وہی بکنی ہے. آپ جتنی مرضی جعلی دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کلفی اڈیالہ والے کی بکنی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ اگر اس چیز کو ہم کرائیٹیریا بنا لینا کہ جی دونوں میں آپس میں ایسے ہو گئی, تو جو اقوام متحدہ کے برآمدوں کے اندر وزیر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے؟ حکومت ختم ہو جائے گی یا حکومت کا جواز ہی ختم ہو جائے گا؟ یا جب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وزیر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی تیری چاہیے تو استعفیٰ دے دے, تو کیا پھر ہم یہ سمجھے کہ جی وہ مطلب حکومتیں ختم ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے گنڈاپور کو جس طرح بھیجا گیا, میں جنہوں کہنے لگا تھا جس طرح وہ گئے, بلکہ یہ لفظ زیادہ بہتر ہوگا, وہ گنڈاپور جسے عدالتیں نہیں ملوا پا رہی تھی عمران خان سے, اسے اتنے پروٹوکول سے مائی آوے گا میں پھولا نل ترتی سے جاواں گی تے نالے چلائیں گی پکیاں, اس کو لے کے آئے, لے جا کے ملوایا اور کہا لگا بھائی شکایتیں جتنی لگانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علیمہ خان سے کہیں نہ کہیں پریشانی ہے کسی نہ کسی کو. کیوں اس پریشانی؟ اس لیے ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ابھی بھی کوئی عمران خان کے ساتھ انکنڈیشنلی کھڑا ہوا ہے جو قبول نہیں ہو سکتا. اس حکمرانوں کے وہ ہضم نہیں ہوتی یہ بات کہ ایک خاتون, ویسے تو خواتین ریڈ لائن ہے پنجاب حکومت کی بھی, میں مریم صاحبہ کو داد دیتا ہوں اس جملے کے اوپر, لیکن جب یہی خواتین 4 کلومیٹر پیدل گرمی کے اندر اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں تو وہ ریڈ لائن ختم ہو جاتی ہے. سو میرا خیال ہے علیمہ خان کو اتنا کچھ کہہ دینا, گنڈاپور ایکسپوز پہلے تو ہو ہی چکے تھے, ان کی بڑھ کے انہوں نے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں اڈیالہ جیل جا کے عمران کو رہا کراؤں گا. اب تازہ ترین کہا تھا کہ 90 دن میں عمران رہا نہیں ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب میں دیکھتا ہوں وہ غیور ہیں, وہ پشتون ہیں, پراؤڈ, میں سلام کرتا ہوں اپنے پشتون بھائیوں کو کہ وہ ان کی لاج نبھائیں گے اور سیاست چھوڑیں گے. اب وہ اپنی بات کے اوپر پیرا دیں گے. انہوں نے وہ کیا جو پرویز خٹک اور محمود احمد نے نہیں کیا. ان دونوں نے بھی کیا نام ہے بے وفائی کی, لیکن انہوں نے عمران خان کے گھر پہ حملہ نہیں کیا, ان کے اہل خانہ پہ حملہ نہیں کیا. اچھا, لیکن جو یہ الزام سامنے آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں, رانا صاحب اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ ایسا کر پائیں گے؟ قبضہ کوئی کارنر دا پلاٹ ایک ہے, کوئی مطلب شالمی دی دکان ہے جس پہ کوئی آئے گا تالے توڑے گا بہ جائے گا کہے گا میرا قبضہ ہو گیا. ایڈے تسی رہندے نہیں کی کہندے نے حکمران خاندان کہ تہاڈا ہی قبضہ رہے گا بس جماعت کے اوپر.
بھائی یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہی یہ ہے کہ جس دن ان کے خاندان کے لوگوں نے اس پہ آگے بیٹھے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اور اس بات کا عمران خان کو بھی پتہ ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، اور ہونے دینا ہوتا تو وہ 2 دفعہ تو وہ کہہ چکا ہے، علیمہ خان صاحب کو کہہ چکا ہے کہ آپ زیادہ پارٹی معاملات میں مداخلت نہ کریں، لیکن ساتھ ہی اس نے گنڈا پور کو بھی یہ کہا کہ میری بہن بھی ہے، میری ترجمان بھی ہے، اور مجھے اس پہ بلائنڈ ٹرسٹ بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سنگاپور کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے۔ رضی صاحب، جہاں پر پارٹی کے اپنے ہی کچھ سینئر لوگ بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہیں پر علیمہ خان اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد منوان وہی گفتگو آ کر باہر فرماتی ہیں جو اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی ہے۔ تو بھائی کو اپنی بہن پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ پھر کئی بار متعدد بار، کل سلمان عابد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، بیرسٹر سیف پر سے بھی اعتماد اٹھ چکا ہے، علی امین پر سے بھی اعتماد اٹھ چکا ہے، حتیٰ کہ بیرسٹر گوہر سے بھی اعتماد اٹھ چکا ہے بانی پی ٹی آئی کا، لیکن باوجود اس کے علی امین گنڈا پور صاحب ابھی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہاں جی، میں ایک تو شدید احتجاج کرتا ہوں اچھا، ضمیر حیدر صاحب سے، انہوں نے ضمیر کے مطابق گفتگو کی ہے، لیکن ہمارے دوست کو یہاں پہ ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا ہے۔ تو ضمیر بھائی، مجھے آپ بہت عزیز ہیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، آئندہ آپ نے اس طرح کی گفتگو کرنی ہو تو لاہور میں کارڈیک ویسکولر سرجن کا اہتمام ضرور فرما دیجیے گا، ہمارے بھائی کا حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ پی ٹی اللہ رحم کرے۔ ہاں، پی ٹی آئی ساڑھے بدعاوت آ گئے نے، پی ٹی آئی ساڑھے انہیں کو بدعاوا رہ گئی ہے، چولی چوم چوم کے مولا تنو لوے، بس یہی رہ گیا۔ پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ ہمارے شاہدرہ کے محلے ککے زیاں کا وہ گھر ہے جن کو اگر ہمسائے کے ساتھ سارا دن لڑنے کا موقع نہ ملے تو شام کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے سو جاتے ہیں، کیونکہ لڑنا تو ہوتا ہے۔ تو وہ صورتحال جو ہے، بس کریں آپ، کبھی آپ سندھ پہ بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ ککے زئیوں کو، آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی میں سکون پیارا ہے ہی نہیں۔ بھائی ہمارا لاہور کی ایک روایت ہے، وہ جو ہے وہاں کا جو محلہ ہے شاہدرے کا۔ اچھا، میں عرض کروں، یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام ہوا یا کامیاب ہوا، یہ دونوں آوازیں بیک وقت پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آئی ہیں۔ باہر والوں نے صرف ان آوازوں کو سنا اور دہرانے کا جسارت کی ہے۔ دیکھیے، ایک گروپ جو پی ٹی آئی کا آواز نہیں آ رہی، وہ جوتے بھی دکھا رہا تھا مقررین کو، اور کسی ایک مقرر کو نہیں دکھایا۔ علی محمد خان صاحب جو ہیں، وکیل ہیں اور اپنی پارٹی کا چہرہ مہرہ ہے، وہ جب اترے ہیں تو ان کو دھکے بھی دیے گئے اور ان کی تقریر بھی پوری نہیں کرنے دی گئی۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک گروپ یہ کر رہا تھا، میں نہیں سمجھتا پوری پارٹی یا پورا جلسہ کر رہا تھا، وہ ایک مخصوص لوگوں کا گروپ تھا، اور اسی نے ہی وہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ لاہور سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اس گروپ کے، جنہوں نے اس جلسے سے باہر نکلتے ہی کہا، تو کسی نے باہر سے نہیں کہا کہ یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے، یہ کامیابی اور ناکامی کی دونوں باتیں اندر سے ہی ابری ہیں۔ ایک بات، دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت ایک گروپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے 2 منسٹریاں انہیں ملی ہوئی تھیں، دوسرا گروپ جو ہے 3 منسٹرز کے اوپر مشتمل ہے، وہ استعفیٰ دینے کے اوپر غور کر رہا ہے، اعلان انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے جس کے اندر انہوں نے ایسے واہیات الزامات لگائے ہیں علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر کہ جو انہیں نہیں لگانے چاہیے تھے، جو انہیں زیب نہیں دیتے۔ انہوں نے MI6 کو درمیان میں لے آئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ اچھا، میں تو یہ کنفیوز ہو رہی ہوں گنڈا پور صاحب، یہ صرف علیمہ خان صاحبہ پر الزامات نہیں ہے، یہ تو MI6 پر بھی الزام ہے سیدھے کا سیدھا کہ ان کے رابطے علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ۔ ہاں، اسی طرح علیمہ خانم صاحبہ نے بھی جو ہے وہ کچھ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں، وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں کو ریپلیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ریٹ جو ہے ان کی، چونکہ وہ جیل میں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اتنی سٹرونگ نہ ہو کہ لوگ ان کے کہنے مان کے اور ان کے اوپر عمل درآمد کر دیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو تو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ شاید قیادت کے اندر، کیونکہ موجودہ جو بیرون جیل قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ جو کر سکتی تھی اس نے کر کے دکھا دیا، ان کی اتنی ہی کیپیسٹی تھی، اور اگر اس سے زیادہ وہ اپنی پارٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو انہیں کچھ نئے چہرے لانے ہوں گے۔ اچھا، ایک بس یہ بتائیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہٹا دیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ ایک فکرہ دیکھیے،
ایک آدھ کو ہٹانے سے بات نہیں چلے گی. جمیر صاحب کو ہٹایا ہے آپ نے لیکن اس سے کوئی فرق, جنید اکبر صاحب کو لایا ہے آپ نے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی میجر سرجری کرنا پڑے گی, ٹھیک ہے نا. وہ انہی کے ہیں جنہی کے وہ عمران خان صاحب. بات کافی بڑی امپورٹنٹ, میں بھی اسی پیج پر جانا چاہ رہی تھی. ضمیر صاحب کہنا ہے تو کہہ دیجئے, ورنہ بریک کے بعد میں نے دوبارہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے موضوع کو, اور آپ ہی کو لے لوں گی اور یہیں سے سٹارٹ کروں گی. لے لوں بریک؟ چلیں ٹھیک ہے, چلیں بریک لیتے ہیں, پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ون سیکنڈ. بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا کوئی چینج یا کوئی ریپلیسمنٹ آ سکتی ہے علی امین گنڈا پور کی, یا واقعی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے گلے کا توق بن چکے ہیں, اور اگر اب وہ جاتے ہیں تو اس وقت جو صوبہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. صوبے سے مراد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی والوں کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ کم سے کم ختم ہو سکتے ہیں. ضمیر حیدر صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہتی ہوں کہ اس سوال کے ساتھ اپنی بات مکمل کیجیے. بالکل, یہ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے, ہم نے دیگر جماعتوں میں بھی دیکھا کہ جب جو اگر کسی بڑے عہدے سے چیف منسٹر کے یا پرائم منسٹر کے عہدے میں ود ان پارٹی کوئی چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پھر بہت سارے ایسپائرنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مزید کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا, ان کو راجہ پرویز اشرف صاحب کو, تو اس وقت بھی کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے. پھر جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو اس وقت بھی پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگ کچھ ناراض ہو گئے تھے. تو یہ اب پی ٹی آئی میں, اور پھر دیکھیں ایک پرائزڈ پوسٹ ہے چیف منسٹر کی, اگر ان کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے تو پھر بہت سارے ایسپائرنٹس ہوں گے کہ جی میں بنا گا, میں بہترین پی ٹی آئی دا ورکر سپورٹر, اتھے کھڑا رہا, مطلب وہ ہر قسم کا پھر وہ ایک جتانے والی بات آ جائے گی کہ جی میرا نام آنا چاہیے تھا. اب وہ اگر ان میں سے کسی کا نہیں آتا تو پھر اگین ناراضگیاں ہوں گی, اور پھر میرا خیال میں کوئی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. مطلب وہ جو اسی طرح کا فارورڈ بلاکس بنتے رہیں گے, چاہے وہ کوئی نئے چیف منسٹر بھی آ جائیں, کیونکہ ابھی یہ کوئی اینڈ ٹرم نہیں ہے, ابھی کچھ ٹائم پڑا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. 100% کنسنسس سے کوئی بندہ لانا پڑے گا, ورنہ پھر دوبارہ اسی قسم کی صورت حال ہو سکتی ہے. ایک بات جو آپ کی نگاہ میں کوئی آپشنز ہیں؟ میرا نام نہ لیجیے گا, میں بیزی ہوں, میں مصروف نہیں. ہم آپ کو متفقہ طور پہ نامزد کرتے ہیں. میں اور ضمیر حیدر آپ کو اسعاد رانا کو متفقہ طور پہ نامزد. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. رانا صاحب میرا ویسے ذاتی خیال ہے, خیر کے پی شاید رجپوتہ نو ڈائجسٹ بھی نہ کر میں نے ایک بات آپ نے بات کی تھی ضیاب کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کی ترجمان ہے. اب یہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ جو باتیں یا ملاقات کے دوران باتیں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ان کا ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے, اور ایک آدھ دفعہ شاید ایسا ہوا ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہ عین منوان باہر آ کے نہیں فرمائی گئی, اس میں شاید کچھ تھوڑا سا مسالہ ڈالا گیا یا مسالہ کم کیا گیا. کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ ایک سیکنڈ علیمہ خان نے جو باتیں کی, اور اس کے بعد پھر وہ اوریجنل گفتگو جو ہے وہ شاید علی امین گنڈا پور جیسے بندے کو اوریجنل گفتگو سنا دی ہو کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کام تو ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے, ان کو ڈس بینڈ کرنا ہے, ان کے خلاف کام ہو رہا ہے, تو پھر وہ تو پچ تو کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا شاید ہمیں علم ہی نہیں ہے. تو اب ایک تو یہ کہ ایک تو گارنٹر میں اور آپ تو ہو نہیں سکتے کہ جو علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے بات کرتی ہیں کیا 100% وہی ہوتا ہے, کیونکہ کوئی ہمارے پاس اس کا شاہد تو ہوتا نہیں ہے. اچھا, یا بانی پی ٹی آئی کو بھی کیا ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ منوان باہر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, یہ اس وجہ سے کنفیوژن ود ان پی ٹی آئی ان وجوہات کی وجہ سے بھی پھیل رہی ہے. رانا صاحب کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی لا علم ہوتے ہوں گے کہ ان کی جو بات ہے وہ باہر آ کے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کی گئی؟ کیونکہ علیمہ صاحبہ تو کئی بار یہ شکوہ کر چکی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اندر بیٹھ کے کہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ باہر جا کے نہیں بتاتے. دیکھیں اگر باہر آ کے بتانے والے صحیح بتا رہے ہوتے تو عمران خان کو کبھی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ علیمہ خان کو آگے لے کے آتے. اچھا, اور پھر اپنا اعتماد علیمہ خان کے نام ڈالتے کہ جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں وہ میری ہی بات کہہ رہی ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں عمران خان کے باتوں کو باہر آ کے جھوٹ بولا گیا. اب بیرسٹر گوہر نے بہت ساری باتیں کی ایسی آ کے جس کی سلمان اکرم راجہ نے آپ کو یاد ہوگا وہ تو 26 نومبر والا جلسہ ہوا تھا اور دھرنا شرنا معاملات ہوئے تھے, سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا گرجتا برستا ایک وہ آیا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کے گفتگو کی تھی اور سارے کارکنان ٹھنڈے پڑ گئے تھے کہ یہ کیسا ری ایکشن ہے, یہ کیسا رد عمل ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی جو ڈیوٹیاں تھیں وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے تھے, تو اسی لیے عمران خان کو ایک مجبوراً علیمہ خان کو آگے لانا پڑا. ادروائز میں دیکھیں میری ذاتی اپنی آبزرویشن ہے, میں کوئی کہ وہ ان کو اتنا نہیں وہ کرتا اسحاق صاحب, پھر وائس ورسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ علیمہ خان صاحب پہ الزام لگانا چاہیے, وائس ورسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور کی گفتگو ہوئی ہو جو اس نے باہر آ کے صحیح نہ بتائی ہو اور انہوں نے پھر علیمہ خان کو بتایا ہو کہ بھئی اندر تو یہ بات ہوئی تھی, یہ بندہ تو نہیں, علیمہ خان نے تو یہ کہا ہے, اٹ از آن ریکارڈ, علیمہ خان نے کہا ہے کہ میرا بھائی جو باتیں کرتا ہے وہ باہر آ کے نہیں بتائی جاتی, وہ بات ہی پلٹ دی جاتی ہے. ابھی تو یہ سینٹ کے جو انتخابات میں امیدواروں کا مسئلہ ہے یہ بھی کبھی کھلے گا, پھر اس کے بعد جو 26 نومبر کے حوالے سے جو عمران خان کی ہدایات تھی اس پہ بہت ساری چیزیں وقت آنے پہ کھلیں گی. سو میں بات یہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان جس دن بھی سیاست میں پریکٹیکلی پاکستان میں فزیکلی واپسی ہوئی, علیمہ خان اپنے گھر بیٹھیں گی جا کے, علیمہ خان کا کوئی حصہ سیاست میں نہیں ہوگا. میں جتنا عمران خان کی سیاست کو سمجھتا ہوں, لیکن ان حالات کے اندر میں جو ایک جملہ بار بار کہتا ہوں, یہ کوئی میں یش چوپڑا کی فلم دیکھ کو کوئی جذباتی ہو کے کبھی خوشی کبھی غم تارا رم پم پم والا نہیں کہہ رہا ہوتا, میں فیکچول زمینی حالات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اگر عمران خان کے ساتھ اس ٹائم کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کی بہن ہے. ہوں گے بہت سارے لوگ, لیکن وہ کچھ کمپرومائز ہو جائیں گے, کچھ کسی خوف سے بیٹھ جائیں گے, کچھ مسائل ہو جائیں گے. اب یہ دیکھ لینا میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے کو, وہ عمران خان سے جتنے مرضی کمیٹڈ ہوں لیکن حالات ان کے اتنے زیادہ سخت ہو گئے, مخالف ہو گئے کہ انہیں یا مجبوراً چپ ہونا پڑا یا علیحدگی خاموشی اختیار کرنی پڑی. لیکن علیمہ خان تو اس قسم کی کوئی قربانی اگر وقت آئے تو وہ دے بھی دیں گی. اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا ماضی کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے, اب بھی ہم یہ قریب میں بھی یہی دیکھا تھا اور اب پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گی, باقی لوگوں کی طرح کمپرومائز نہیں ہوں گی. ٹھیک, اچھا رضی صاحب, مجھے یہ بتائیں کل کی جو علی امین گنڈا پور صاحب کی میڈیا ٹاک تھی یا جو بھی ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی, کیا محسوس ہوا کہ کیا انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری؟ کیونکہ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلد بازی میں آ کر انہوں نے نا اپنے دل کی باتیں یا جو بھی ان کو غصہ تھا, کیونکہ علیمہ خان نے جو کچھ کہا ان کی باڈی لینگویج بہت ڈیفرنٹ تھی انٹائرلی کمپیریٹیولی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں کی. اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ خاصی فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو پھر لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اور جو سلمان عابد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے متعلق کچھ شکایات لگائیں جو کہ سامنے سے ایکسیپٹنس ان پر شو نہیں کی گئی. جی, ایک تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے پروگرام کے اندر پی ٹی آئی کے دونوں دھڑوں کا نقطہ نظر جو ہے وہ آ گیا, علیمہ گروپ کا بھی اور گنڈا پور گروپ کا بھی. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت ہی اندرونی ذرائع ہیں اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں, ان سے پتہ چلا کہ دیکھیں ہم جلسہ تو کور کر نہیں سکتے تھے, یہ جو سارا تو ہم جو جتنا کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور سے انہوں نے ان کی پروگریس رپورٹ پوچھی عمران خان صاحب نے, جو ذرائع بتاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے بتایا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ نہیں ہے اپ ٹو دا مارک جس کے لیے آپ کو اس عہدے پہ متمکن کیا گیا تھا. گویا وہ ان کے کریڈٹ کے اوپر اپنے قائد کو بیان کرنے کے لیے کوئی پرفارمنس نہیں تھی. تو ہمارے ذریعے نے ہمیں بتایا کہ ان کو وہاں پہ وہ والی عزت احترام یا توجہ نہیں دی گئی. انہیں کہا گیا کہ آپ تو یہ بھی نہیں کر سکے, آپ تو یہ بھی نہیں کر سکے, تو کیا آپ پارٹی کو دفنانا ہے آپ نے وہاں پہ. تو جس کے بعد وہ ڈیسپریٹ ہوئے, وہ وہاں سے باہر نکلے اور جیل سے باہر نکلنے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے ان کا موبائل آف رہا, جس دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اندر بہت ساری افواہیں پھیلیں. 4 گھنٹے کے بعد ان کا موبائل آن ہوا, پھر مختلف لوگوں سے انہوں نے باتیں کی, پھر انہوں نے یہ ویڈیو بنائی کچھ لوگوں کے مشورے کے ساتھ. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کے مشورے کے ساتھ
انہوں نے یہ ویڈیو بنائی. اس ویڈیو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پارٹی کے اندر سپیس بہت کم ہو گئی یا کم ہونے کی راہ کا آغاز ہو گیا. مجھے تو یہ انتہا لگ رہا ہے. جو باتیں مطلب آپ اسے ایک یوں کہہ لیں کہ ان کے قائد کی بہن کے خلاف جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ باتیں کسی بھی طور پہ عمومی باتیں نہیں ہیں, نارملائز باتیں نہیں ہیں. اور شاید وہ شکر کریں انہوں نے نیما صاحبہ کو را کا ایجنٹ نہیں ڈکلیئر کر دیا. وہ بھی کر دیں گے جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں, اگلی تقریر میں لیجئے گا وہ بھی کر دیں گے. سرٹیفکیٹ ابھی انہیں دیا نہیں گیا بانٹنے کے لیے. وہ نہیں, وہ ان کے پاس وہ اتھارٹی آئی نہیں ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والی. آپ جو ہے وہ دھیان کریں, وہ فرینچائز کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضمیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ فرینچائز ہمیں لے دیں اور پھر وہ غداری والے سرٹیفکیٹ بانٹا گے. لیکن آخری فکرہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ علی امین گنڈا پور کے لیے پی ٹی آئی کے اندر پولیٹیکل سپیس کم ہوتی جائے گی اور باقاعدہ نظر آ رہا ہے. اور آغاز انہوں نے خود اپنی ایک ویڈیو میسج یہ جو ویڈیو جو تھی یہ اس کا نقطہ انتہا تھی. آغاز 26 نومبر کا جلسہ کہا جا سکتا ہے, دھرنا کہا جا سکتا ہے, وہ واپس مڑ گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ شکایتیں کی ہیں کہ جنید نے ناکام بنوایا ہے اور فلانے نے ناکام بنوایا ہے, تو انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ ان کی بات نہ کریں, آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس 20 نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے بات کریں گے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت گڈی کہہ رہے ہیں, لیکن مسلم ممالک دستخط کر کے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. اسٹیٹ جی, ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ جس 20 نکاتی ایجنڈے کو لے کر اس وقت خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں, وہ اس سلسلے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں, لیکن مسلم حکمران دستخط کرنے کے بعد اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. میں دور کہیں نہیں چاہتی, میں ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو کا ایک حوالہ آپ کو دیتی ہوں, کیونکہ باقیوں کا تو بعد میں سوال ہوگا نا, پہلے ہم ذرا اپنے والوں سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کر آئے ہیں. رانا صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ باتیں ہی نہیں ہیں جو ہم نے امینڈمنٹ کے اس پہ ڈالی تھی, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب وہ باتیں اس معاہدے میں موجود نہیں ہیں تو آپ نے کیسے دستخط کر دیے اور آپ نے کیسے چودھری بن گئے ان تمام تر معاملات کے. میں نے کہا شاید رضی صاحب کی طرف میں اس لیے ذرا آئی ایم سوری, کیونکہ یہ ہمارا پروگرام اتنا یونیک ہے, اس میں پی ٹی آئی کے دونوں دھڑے, پنجاب حکومت کے ترجمان سب موجود ہوتے ہیں اور بیک وقت ہم مل کے قومی امور کے اوپر بات کریں, تو اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہو گیا. دیکھیں نہیں, میں نے اعزاز دیا آپ کو, غصہ تو کریں گے تو عزمہ کریں گی اس بات پہ, لیکن اصل بات یہ دیکھیں انہیں گھر بھی جانا ہاں وہ ذرا تھوڑا سا ہیں اینگری لیڈی, لیکن پنجاب کو بہت اچھا ڈیفینڈ کر رہی ہیں. بہرحال وہ میں دیکھیں بات یہ ہے, اسی لیے میں کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتنی جلدی نہیں پکڑنی چاہیے ہر چیز میں. امور مملکت اور ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل افیئرز میں جو ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تحمل. آپ میں اگر تحمل نہیں ہے تو آپ اچھے نہ سیاستدان ہیں, نہ آپ اچھے سفارتکار ہیں, نہ اچھے وزیر اعظم. تو خیر میں نہیں کہہ سکتا, خاکم بدن, میں معافی چاہتا ہوں, میرے غلطی سے منہ سے نکل گیا. تو اب میرے تو مجھے پنجابی کہتے ہیں کنوں میں کدی مانوں ماں کھاں, میں اپنے اسحاق ڈار انکل کو مانوں, میں اپنے عظیم پرائم منسٹر کو مانوں, کس کی بات کو صحیح مانوں؟ کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نکات ہم نے جو دیے تھے وہ شامل نہیں ہے, اور یہ کل بھی رضی صاحب نے شاید بریک میں یا کہیں مجھے یہ اس طرف اشارہ دیا تھا کہ اس میں اسرائیل کے جو بہت سارے نکات ہیں اس کی طرف سے آئے, تو پھر وزیر اعظم نے ایم ہی کہہ دیا اور انڈوز بھی کر دیا, تعریف بھی کر دی, بلے بلے بھی کر دیا. یار میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سر یہ خالی معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل پاکستان یہ خلیج کا معاملہ ہے, سر یہ ہمارے مذہبی جذبات کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ کھلواڑ اس طرح نہ کرے کوئی بھی, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں وہاں پہ کسی قسم کا بھی غزہ میں اپنا حصہ ڈالنے کے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حصہ ڈالیں وہاں جا کے اور مڑ کے دیکھیں تو پیچھے ہمارے کوئی نہ کھڑا اور ہم اکیلے کھڑے رہ جائیں. اور وہ خواہش, وہ خواب جو لوگوں کا بہت پہلے سے ہے کہ اسرائیل اور ہم بالکل آمنے سامنے آ جائیں, وہ پورا ہو جائے. لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا
کہ بڑی احتیاط ذمہ داری کی ضرورت ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب کیا دو علیحدہ پیجز پہ ہیں. یہ تو مجھے پتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, تو اسحاق ڈار صاحب کون سے پیج پہ ہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ پوری ریاست کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو اچانک رات دوپہر کو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی. شام کو جا کے ایک ٹی وی شو میں انہوں نے جا کے یہ اچانک نیا انکشاف کر دیا. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ ہمارے اعتماد سے کیسے کھیل رہے ہیں, ہم کس کی بات پہ یقین کریں. چلے یہ تو حکومتی سائٹ کی بات ہوگی, لیکن رضوان رضا صاحب اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان وہ بھی اس کے اوپر سخت انہوں نے غصے کا اظہار کیا. پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاہدے کو تسلیم نہیں کر رہی. پھر دوسری طرف وہ JUI اور جماعت اسلامی کا جو فلسطین کے مسئلے پر ملک گیر مہم چلانے کا اعلان ہے وہ بھی منظر عام پر آیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مجوزہ طور پر یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ بھی اس سلسلے میں ایک ہو سکتی ہیں؟ اور میں کل ایک صاحب کو سن رہی تھی, سینئر رینکر ہیں, عزت کرتے ہیں, لیکن وہ تاک کے ایسے نشانے ڈال دے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کر دیا, کیا مولانا نے یہ کر دیا. بھائی جو کر رہے تھے, جو پروٹیسٹ کیا کرتے تھے, آپ تو ان کو بھی کیا کہتے ہیں دفعہ 144 کا نام لگا کر تو ان کو بھی باندھ کر پولیس کی وینز میں ڈال دیا کرتے تھے. تو کیا یہ مناسب آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی سوال اٹھا ہی رہا ہے تو آپ ڈیفینڈر بن رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ مظاہرہ صرف وہ ہے جو ہم نے کیا, اور لوگوں کا مظاہرہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس ملک کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی, لاہور, پنڈی, پشاور, ہر جگہ کے اوپر فلسطین کے حق میں لاکھوں کے اجتماعات کیے. اس ملک کے اندر جماعت اسلامی نے کراچی, لاہور, اسلام آباد کے اندر ہزاروں کے اجتماعات کیے, لیکن ہم میں سے نظر نہیں آتے کسی کو نا, کیونکہ ہمیں وہ پسند ہی نہیں ہے. کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کی مین سٹریم پارٹیاں جو ہیں, تینوں کو ہی لے لیں ماشاءاللہ, تینوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر وہ کرے. بیانات وہ دیتے رہے لیکن وہ نہیں کیا. تو اس لیے اب جنہوں نے اس کاز کے اوپر سڑک گرمائی ہے وہی اس کو آگے لے کے چلیں گے, وہی مداروں کا اعلان کریں گے. ایک بات. دوسری بات, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو نکات سامنے آئے, میرا تو پہلے دن سے سٹانس ہے, اور آپ اور رانا صاحب گواہ ہیں کہ جس طرح سے یہ نکات سامنے آئے ہیں یہ ناقابل قبول اور ناقابل عمل بات ہے, یہ امپریکٹیکیبل ہے. اس طرح سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. میرا پہلے دن سے یہ نقطہ نظر ہے. اب آپ سن لیجئے, میں نے حماس کے پاکستان کے اندر موجود ایک فیملی سے کے سربراہ ہیں, ان سے بات کی. وہ مطلب کہ بیچارے کسی اور ملک کے پاسپورٹ پہ ہیں لیکن ہیں وہ فلسطینی. تو میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم جیتے ہیں. یہ حماس کا ایک فیملی کہہ رہی ہم جیتے ہیں. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جنگ 2 پوائنٹ پہ شروع کی تھی کہ غزہ کا گھیراؤ بند کریں اور ہمارے بے گناہ لوگ رہا کریں, ٹھیک ہے. اور اسرائیل نے 3 پوائنٹ پہ شروع کی تھی کہ غزہ اور مغربی کنارہ دریائے اردن کا, ان دونوں کو ہم ضم کریں گے اور فلسطینیوں کو اس سے نکال باہر کریں گے. تو کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کامیاب تو ہم بھی نہیں ہوئے, لیکن اب ہمارے اس معاہدے کے نتیجے کے اندر ہمارے بے گناہ قیدیوں کے رہا ہونے کی امید بندی ہے, اور ہمارا محاصرہ جو ہے وہاں سے اسرائیلی فوجیں پیچھے ہٹیں گی, ان کی جگہ انٹرنیشنل قوتیں آئیں گی. تو ہم تو ابھی تک ان پوائنٹ کے تحت بھی جو نیتن یاہو نے قبول کیے ہیں ہم جیتے ہیں. 65,000 لوگوں کی قربانی دے کے. یہ ایک وہاں پہ کی سوچ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جو اگرچہ میدان جنگ میں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی پاکستان میں پچھلے کوئی 8-10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سوچ وہاں پہ جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے. اب آ جائیے تیسری بات کے اوپر. دیکھیے پاکستان اس کے اندر عربوں کے ہم رکاب ہے. اگر عرب جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھائیں گے تو پاکستان بھی 2 قدم آگے بڑھے گا, اور اگر عرب جو ہے وہ 3 قدم پیچھے ہٹیں گے تو پاکستان کی مجبوری ہوگی کہ وہ 3 قدم پیچھے ہٹے. یہ عرب پہلے تو اسے عرب اسرائیل تنازعہ کہتے تھے, وہ تو عالم اسلام کا یا عالمی تنازعہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. یہ تو اب جو بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہے ترکی کا, پاکستان کا اور انڈونیشیا کا, اس نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اب عرب ان تینوں کو بھی بلا لیتے ہیں. ملائیشیا کو اب بھی وہ منہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے عربوں کا عرب نیشنلزم اپنی جگہ کے اوپر, لیکن پاکستان کا, ترکی کا, انڈونیشیا کا اس میں کردار ہونا ہے. اور فلسطینیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ
2 इंच आगे गए हैं, आगे बढ़े हैं कामयाबी। ठीक है, लेकिन ज़मीर रहते साहब, जिस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, फील्ड मार्शल साहब का नाम लेते हैं, उससे तो तासुर ये मिलता है कि जैसे जो कुछ कराया उसका मलबा, उसकी जिम्मेदारी वो पाकिस्तान के कंधों पर डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो अब राना साहब ने भी बात की कि इसहाक डार साहब ने कल एक टीवी टॉक शो में जो बात की, अब तो तौजीहात पेश करना पड़ रही हैं। सर, इससे बहुत बेहतर ना होता कि पहले पार्लियामेंट में थोड़ी गुफ्तगू हो जाती, थोड़ी बहस हो जाती, ओपोजिशन सियासी जमातें हों या फिर हुकूमत वक्त में बैठी हुई इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, जिसको यही मसला रहता है कि आप कुछ भी करते हैं खुद अकेले करके आ जाते हैं, आप हमें तो ऑन बोर्ड भी नहीं रहते। पीपल्स पार्टी के तो खैर जो आपने बात की वो तो मामला तब यही है कि इतना कुछ हो गया, मैंने पिछली दफ़ा भी बोला था, तो वो कहीं पे नज़र नहीं आते, तो अब उनके गुस्सा निकल रहा है। चलें, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 29 तारीख को शाम 7:35 पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट की ओपनिंग लाइन थी, आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20-point प्लान टू इंश्योर एन एंड टू द वॉर इन गजा, और आखिरी लाइन थी 2 स्टेट प्रपोजल इज एसेंशियल। ठीक है, अब नेतन्याहू ने जो प्रेसिडेंट के साथ, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जॉइंट जो किया, उसके बाद वो उन्होंने बात की, तो एक और एब्सोल्युटली नॉट हमें सुनने को मिला, उनका कोट अनकोट एब्सोल्युटली नॉट, इट्स नॉट, ये 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर है, इट्स नॉट इवन रिटन इन द एग्रीमेंट, बट वी डिड से वन थिंग दैट वी वुड फोर्सिबली रेजिस्ट अ पैलेस्टीनियन स्टेट। ये नेतन्याहू का ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पे उन्होंने ये बात की है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इफ हमास डजंट बिहेव वी विल फिनिश द जॉब। अब ये जो 2 स्टेट वाला जो है, ये OIC और अरब लीग का जो समिट हुआ था दोहा में, उसके बाद वहां से ये निकली थी कि भाई 2 स्टेट के ऊपर 2 स्टेट थ्योरी जो है वो उस पर काम होना चाहिए। एक जो अब बात की, जो जिसका इसहाक डार साहब ने जवाब दिया, जो सवाल हो रहा था उस प्रोग्राम में, 16वां पॉइंट जो है उसमें, इजराइल विल नॉट ऑक्यूपाई और अनेक्स गाजा एज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF एस्टैब्लिशेस कंट्रोल एंड स्टेबलाइज गाजा, और फिर जो इजरायली डिफेंस फोर्स जो है वो पुल आउट करेगी ग्रेजुअली। और ये जो है ये 16th पॉइंट जो है। फिर 14th पॉइंट एक था कि अ गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय रीजनल पार्टनर्स टू इंश्योर दैट हमास and the factions comply with their obligations and that New Gaza poses no threat to its neighbors or its people। तो ये चीजें यकीनन जो है वो नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट आ रही है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इजरायली कैबिनेट शायद इस चीज पे एग्री नहीं करेगी, 2 स्टेट वाली बात पे बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर तमाम जो इस्लामी ममालिक का समिट न्यूयॉर्क में जिसको चेयर किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसके बाद वो बड़ा खुश भी था, जी जी जी, उसमें अगर जो एग्री पॉइंट्स हुए थे, तो अगर इनके पास हैं तो वो पब्लिक कर दें, बता दें कि जनाब हमने जो एग्री किए थे पॉइंट्स, उसमें तो ये 2 स्टेट प्रपोजल। ज़मीर रहते साहब, यही तो बड़े यूं कह लीजिए कि बदकिस्मती की हमारी बात है कि हमें जो कुछ भी पता चलता है वो या तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से पता चलता है या PDA के मुंह से पता चलता है। नहीं पता चलता तो हमें अपनों से पता नहीं चलता कि हमारे अपने फैसले क्या कर आए हैं और कर क्या रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीनियों के हवाले से अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक जो फैसला करें वो उनके हक़ में बेहतर हो, आलम इस्लाम के हक़ में बेहतर हो, वरना न जाने हम तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।